नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। काविश न्यूयॉर्क टीवी से अरशद अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं आप हैं मोहतरमा बाज़ा रूही। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह जी। पिछले 16 सालों से चांद रात लिटिल पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज़ करना ये इनका काम है और ACMW अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फाउंडर भी आप ही हैं। और कैसा लगा ये तजर्बा, कैसा रहा पिछले 16 सालों से एक मैं कहूँगा एक ट्रेन को, एक टीम को लेके चल रही हैं आप, तो कुछ बयान कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है अर्शद साहब कि ये मैंने नहीं चलाया, ये अल्लाह ताला की ज़ात जो है इसको चलाने वाली है जी। और उसके बाद जो मेरी टीम है, मेरी जो मैं हमेशा कहती हूँ मेरे जांबाज हैं, तो माशाल्लाह से पिछले 16 सालों से मेरी वही टीम, वही लोग, वही काम, तो सारों ने इसको मिल के चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी चांद रात की इस साल स्वीट 16 थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारी चांद रात भी 16 साल की हो गई है। 16 साल की हो गई है तो स्वीट 16 जैसे कि बर्थडे होती है किसी की है सेम, तो माशाल्लाह ये क्या कहते हैं ACMW चांद रात के हवाले से अब जवान हो गई है। जी माशाल्लाह। माशाल्लाह, अब इसको रुखसत करेंगे। जी जी। तो आपकी टीम कोई दुश्वारी तो नहीं पेश आई? आपके टीम मेंबर कुछ ज़्यादातर वही हैं या कि आप कुछ नए लोग भी आए इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने देखा होगा कि जो चेहरे पहले दिन से हमारे साथ खड़े हुए थे जब हमने अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन बनाई थी, तो वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आज भी मेरे साथ हैं। हाँ, उसमें बहुत सारे नए चेहरे आपको नज़र आते होंगे हर साल, बहुत सारे माशाल्लाह वॉलंटियर्स शामिल होते हैं और बहुत सारे लोगों ने हमें बाकायदा ज्वाइन किया है। तो लेकिन जो असल बात और सबसे अच्छी बात है और अल्लाह ताला के फजल व करम की बात है वो ये है कि हमारी जो पुरानी टीम है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी जगह कायम व दायम है। ठीक है, तो वो नहीं चेंज हुई, उसमें से किसी ने हमें नहीं छोड़ा। और जैसे कि हमारे एक डायरेक्टर कहते होते हैं कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई भी निकल के कोई दूसरी तंजीम नहीं बनी। ठीक है, तो आपके ये सारे भी मेंबर अल्लाह का शुक्र है, एक वफादारी हाँ कायम रही है, खत्म है जी टीम पे। खत्म है। और मैं समझता हूँ कि ख्वातीन की नुमाइंदा तंजीम होने की हैसियत से ये आपकी तंजीम एक तो न्यूयॉर्क ब्रुकलिन में पहली तंजीम है ख्वातीन की, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो इत्तेफाक देखा गया है वो इस तरह का और तंजीमों में कहीं कहीं नज़र नहीं आता। एक्चुअली हम अर्शद साहब हमने 2005 से काम करना शुरू किया था, लेकिन बाकायदा जो हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट हुई वो हुई 2009 में। 4 साल बाद, तो 19 साल हो गए हैं हमारी इस पूरी टीम को साथ चलते हुए। और उसकी जो सबसे बड़ी एक वजह वो ये है कि मैंने हर चीज़ को क्रिस्टल क्लियर रखा है। जब आप टीम के, अगर आपको अपनी टीम के साथ टीम का एतमाद जीतना हो तो फिर उससे कोई बात छुपाई नहीं जाती। जब आप बेशक छोटी से छोटी बात हो, बड़ी से बड़ी हो, किसी भी किस्म की बात हो, तो जब आप हर चीज़ को क्रिस्टल क्लियर रखते हैं, उनके सामने रखते हैं, हर चीज़ आपकी टेबल पे पड़ी होती है, तो फिर उसमें यह है कि गलत फहमियाँ पैदा नहीं होती। और जब गलत फहमी नहीं पैदा होती तो फिर आपका जो साथ होता है वो लंबा होता है, चाहे वो आपका बिजनेस है, तंजीम है, आपका कोई भी रिश्ता है। आप रिश्तों में देख लें, रिश्तों में दरारें में तभी आती हैं जब गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। तो जितना आप चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर रखेंगे, सामने रखेंगे, तो वो रिश्ता, तंजीम, बिज़नेस, आपको पता है कि बिज़नेस में भी मेरे पार्टनर हैं फरहान शेख हैं और माशाल्लाह पिछले ऑलमोस्ट 24 सालों से हम लोग 24-25 सालों से हम लोग इकट्ठे हैं। रीज़न यही है कि हमने हर चीज़ को जो है ना बड़ा क्लियर रखा हुआ है और यही जो रूल था मैंने अपनी तंजीम में रखा। हमारी तंजीम को सब पता होता है कि अगर हमें कोई फंड्स आए हैं तो कहाँ से आए हैं, खर्च हुए हैं तो कहाँ लगे, अगर कुछ बचा है तो कहाँ पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ मैंने उनसे कभी छुपाई हो या मेरी टीम ने कभी मुझसे छुपाई हो। तो ये जो है ना ये एक मेन की है इस इत्तेहाद की, टीम की, इस मजबूती बेसिकली मजबूती की। बिल्कुल। और मैं ये देख रहा हूँ जैसे आपने जिक्र भी कर दिया कि तंजीम तो ख्वातीन की है, लेकिन इसमें जो भी मर्द हजरात आपके साथ हैं वो
وہ آپ کے واقعی ان کی سپورٹ جو ہے وہ بہت رہتی ہے، اور اس سپورٹ کے ساتھ آپ کی یہ ساری کامیابیاں ہیں. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خواتین کا جو بھی آپ کام ہے، آپ آرگنائز کرنا، پھر اسٹالس لگانا، اسٹالس کا کو آرگنائز کرنا، ان کے ساتھ ڈیل کرنا، اور پھر وہاں باہر جو کونی آئلینڈ، اس لٹل پاکستان کے اوپر، اس لٹل پاکستان کے اوپر یہ جو لائٹس آپ لگانی ہیں، وہ ہیوی لائٹس جو لگانی کہاں ہر لحاظ سے اور سب سے مشکل کام ہے نا. آپ نے صحیح پکڑا ہے، کیونکہ آپ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اس وقت کیا ہو رہا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ مردوں کے بغیر تو میں سمجھتی ہوں یہ دنیا ہی نہیں چل سکتی. جیسے ہم کہتے ہیں جو عورتوں کے بغیر نہیں چل سکتی، اللہ تعالیٰ نے رشتہ ہی ایک ایسا بنایا ہے مرد اور عورت کا، چاہے وہ باپ ہے، بھائی ہے، دوست ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، جو بھی ہے، اور تو وہ ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے. یہ ایک قدرتی عمل ہے. تو ہماری آرگنائزیشن میں بھی نام تو اس کا مائنورٹی وومن ہے، لیکن اس میں بہت سارے مرد حضرات ہیں جو کہ ڈائریکٹر بھی ہیں، والنٹیئرس بھی ہیں، تو عہدیدار بھی ہیں. اور یہ ہے کہ ان کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے. فرحان شیخ جو ہیں سب سے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ ACMW کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر وہ نہ ہو نا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے کہ یہ لائٹوں والا کام ہے 16 سال سے وہ ماشاءاللہ کیا کہیں گے مرد مجاہد ان کو ہینڈل کر رہا ہے. وہ اس لیے کہ یہ ایک تو لائٹس چلیں ڈیلیور تو وہ کر جائے، جب ہم ان کو بک کرتے ہیں تو پک اینڈ ڈیلیور تو وہی کرتی ہے کمپنی، لیکن وہ ایک جگہ چھوڑ جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو ڈفرینٹ اسپاٹ پہ لگایا ہوتا ہے نا، وہ نہیں کرتی کمپنی. وہ پھر فرحان کا کام ہوتا ہے. اور ایک ایک گاڑی کو ٹو کرنا، آپ نے دیکھا وہ پوری ڈیزل کی بھری ہوئی گاڑی ہوتی ہے، اور وہ فلڈ لائٹس ہوتی ہیں. تو ان کو جہاں جہاں سیٹ کرنا ہوتا ہے، جو ہم نے میپ میں ایک اپنا میپ بناتے ہیں کہ کون سی لائٹ کہاں لگے گی، کون سا اسٹال کہاں لگے گا، اسٹیج کہاں لگے گا. تو یہ ساری چیزوں کا ایک میپ بنا ہوتا ہے. تو وہاں تک لے جانا بھی نا کوئی آسان کام نہیں کہ اتنی بھاری جو لائٹ ہوتی ہے اس کا لیور اٹھا کے اگر گاڑی سے ہم ان کو کرتے ہیں، آف کورس ویسے تو وہ ہو نہیں سکتا. تو اس کو ٹو کرنا جو ہے نا، اس کے لیے کم از کم 6-7 بندے چاہیے. تو جو کہ سارا لوہا ہوتا ہے نا، تو لوہے کو اٹھانا اور اس کے اوپر اس کے اندر جو لیور ہوتا ہے گاڑی کے پیچھے اس میں ڈالنا، اور پھر اس کو گھسیٹ کر اس اسپاٹ پہ رکھنا، یہ کام. پھر اس کے بعد فرحان نے ایک کام یہ کیا ہوتا ہے کہ ہر لائٹ پہ ایک بندہ چھوڑا ہوتا ہے ہم لوگوں نے، کیونکہ اس میں ڈیزل ہوتا ہے. وہ کہ ہم نے ہر لائٹ کی انشورنس لی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی تار کہیں سے ہل سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، ہے تو ایک خطرہ ہی. تو اس پہ ایک ایک بندہ ہمارا فاصلے پہ اس لائٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، جو کہ صرف اور صرف جتنے گھنٹے ہمارا ایونٹ چل رہا تھا وہ صرف اس لائٹ کو واچ کر رہا تھا. وہ خرچہ ہمارا الگ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب یہ ختم ہوتا ہے نا، تو سب سے جو اور ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لائٹس کو واپس اپنی ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا اور ہر لائٹ میں ڈیزل ڈالنا. کیونکہ جب ہم لائٹ سے لیتے ہیں نا تو اس وہ بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور اگر ہم بھری ہوئی واپس نہ کریں نا تو وہ آلموسٹ 2.5% جو وہ اس کو زیادہ چارج کرتے ہیں. تو اس کے لیے پھر یہ کیا کرتے ہیں، پہلے تو یہاں کونی آئلینڈ پہ آپ کو یاد ہوگا فوسٹر پہ گیس اسٹیشن ہوتا تھا، ان کے پاس ڈیزل ہوتا تھا. تو ہم ایک ایک لائٹ کو وہاں تک یہ لوگ لے کے جاتے تھے بھروا کے واپس. اب یہ ہے کہ چونکہ یہاں قریب ڈیزل نہیں ہے، تو وہ جو بڑے ہمارے ریڈ آپ نے شاید دیکھے ہوں گیلن ہے، ان میں ڈیزل بھرتے ہیں. ڈیزل بھر کے پھر دوبارہ لائٹس میں ڈالتا ہے، اور ساری لائٹس جو دوبارہ ایک جگہ پہ اکٹھی ہوتی ہے جہاں سے وہ کمپنی آگے پک کرتی ہے. اندازہ کریں کتنا مشکل ہے. چاند رات کی مصنوعی جو لائٹس ہیں یا چاندنی ہے جو وہ اس کے جو ہے اس کا سیرا فرحان شیخ، اور اب ساتھ ساتھ میں کہوں گا آپ کے ہسبینڈ عمران قاسم خان، اور پھر آپ احمد لطیف بھی بہت بھاگتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، اور اس طرح کچھ اور بھی نام ہیں. خیر ہم لائٹ کے ساتھ ساتھ اور ایونٹس کی طرف آتے ہیں. تو آپ کے ایونٹ میں میں نے دیکھا کہ وہ ایک جو مقصد ہوتا ہے کہ ہم پاکستانیوں کا اتحاد، یہاں کے جو ادارے ہیں، خاص طور پہ یہاں کے پولیٹیکل ادارے ہیں اور یہاں کے انتظامیہ ہیں، ان کے ساتھ جو آپ کا اثر رسوخ ہے، پھر ان کی یہاں ان کا آنا، اور وہ یہ سب کچھ دیکھنا کہ یہاں کتنے پاکستانی ہیں، ہے نا. تو یہ جیسے آپ کی چاند رات ہے، یہ ہمارے میلے ہیں، میلاد ہیں، تو یہ جو ایونٹس ہیں، یہ آرگنائز کرنا اور اپنی قوم کو کی نمائندگی کرنا، اپنی کمیونٹی کی نمائندگی کرنا، اور سٹی کے اداروں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا، یہ ایک بہت اچھا
عمل ہے یہاں پہ، خاص طور پہ یہاں ہم بس رہے ہیں اس لحاظ سے. تو باقی لوگ کسی بھی کام کے بارے میں اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے، تنقید کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن تنقید سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے بندہ دیکھتا ہے کہ تنقید میں کیا مثبت پہلو ہے، ضروری ہوتی ہے تنقید زیادہ، اس سے آپ آئندہ کے لیے کیا امینڈمنٹس کر سکتی ہیں. خیر، کیونکہ تنقید سے ہم سیکھتے ہیں. جی جیسے لاسٹ ایئر جو ہوا، بڑی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، کائنڈ آف جوک، کہ لاسٹ جو ہماری 15th اینول چاند رات بازار تھا، تو اس میں یہ ہوا کہ ہمارے جو پبلک تھی وہ اس وقت اینڈ پہ ان کا ہوتا ہے کہ بس اب ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے نا، ڈانس کرنے، ہمیں ڈول ڈمکا کرنے دیا جائے. تو ہمارا پرمٹ ختم ہو گیا. اچھا 12 بجے تک رات. اب وہ مجھے سامنے سے NYPD پولیس والے اشارے کر رہے ہیں کہ اس کو بند کرو نا، کہ کٹ کرو. میں اس کو ڈی جے کو کہہ رہی ہوں بند کرو. بچے آ کے کہہ رہے ہیں جی میوزک آن کرو. میں نے NYPD کو اشارہ کیا، میں نے ان کو میسج کیا اپنے فون سے اسٹیج پہ کھڑے کھڑے کہ آ کے نا میرے سے یہ کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں نا بچے، تو آپ ذرا آ کے کہو. ہاں آپ آ جائیں. اچھا وہ اسٹیج پہ آئے، انہوں نے ڈی جے سے کہا بند کرو، انہوں نے بچوں سے کہا بھی بند کرو. اور مزے کی بات یہ کہ بعد میں مجھے کسی نے کہا سنا ہے آپ کی چاند رات تو پولیس نے آ کے بند کروائی. میں نے کہا جی الحمدللہ کہ ہماری چاند رات اگر پولیس نہ بند کرواتی تو یہ اس رات بند نہیں ہونی تھی. سوچ ہوتی ہے نا. ہاں ٹائم اوور. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، کئی دفعہ میں اس قسم کی باتوں کو بڑا انجوائے بھی کرتی ہوں. ہاں تو اچھا وہاں پولیس پڑ گئی تھی. ہاں میں نے کہا جی پولیس نے آ کے بند کروائی نا، مطلب یہ کہ کہنے والے نا کئی طرح کے فکرے بول سکتے ہیں. تو ہم لوگوں نے، میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، پولیس نہ بند کرواتی تو مجھ سے تو ہونی ہی نہیں تھی. اور ویسے بھی پولیس کا تعاون تو سیفٹی کے لیے وہ بھی ہوتا ہے، اور یہ ضروری ہوتا ہے. کیونکہ چاند رات میں آپ نے دیکھا ہے کہ رش اتنا ہوتا ہے، اور ہمارا چونکہ ایک سائڈ ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو پبلک ہے دوسری سائڈ پہ ریسٹورینٹس بھی ہیں، بچے بھی آئے تو وہ سڑک بار بار جب پار کرتے ہیں نا، تو اس دفعہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اکثر ہماری چاند رات میں پیرنٹس کہیں ہوتے ہیں، بچے کہیں ہوتے ہیں، تو ہم اعلان کروا رہے ہوتے ہیں. تو پولیس والے بھی بیچارے نروس ہو رہے ہوتے ہیں کہ خدا نہ خاصا کسی بچے، کیونکہ ٹریفک چل رہی ہوتی ہے دوسری سائڈ پہ، کسی بچے کا خدا نہ خاصا کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کسی کو چوٹ نہ لگے، کوئی گر نہ جائے. تو وہ پھر اس سلسلے میں نا، ورنہ آپ کو یاد ہوگا شروع کی چاند راتیں ہماری صبح 3 بجے تک چلتی تھی. 3 بجے سے ہم بند کرنا شروع کرتے تھے، اور صبح 5 بجے جب لوگ عید کی نماز پڑھنے آ رہے ہوتے تھے تو ہم لوگ تب گھر کو جا رہے ہوتے تھے. تو اس دفعہ پھر ایک تو موسم چینج ہو رہا ہے، سردی ہے، اور میں نے پچھلے 4-5 سالوں سے یہ کیا ہے، بلکہ 3-4 سال سے، کہ ہم رات 12 بجے جو ہے نا اپنی چاند رات بند کر دیتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ لیلۃ الجائزہ بھی ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں نے شروع میں اعتراض کیا کہ جی عبادت کی رات ہے، تو چاند رات ہوتی ہے، تو ہماری جو فیملیز ہیں یا بچے ہیں، ہم نے گھر میں پڑھنا ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں جی چاند رات پہ جانا ہے، یا وہ جلدی نہیں آتے. تو ہم نے اس لیے بھی کر دیا کہ اگر کسی نے رات 12 بجے کے بعد جا کے اپنے گھر پہ تہجد پڑھنی ہے، لیلۃ الجائزہ کی عبادت کرنی ہے، تو ہماری چاند رات سے وہ چیز بھی ہرٹ نہ ہو، تو ہم نے ٹائم شارٹ کر دیا. اچھا کیا. اور ویسے بھی جا کے عبادت کا جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، تو وہ بڑا اچھا ہوتا ہے. اور پھر آپ نے ایک ٹائم رکھا کہ بچے بچیاں خواتین آئیں، اپنی لاسٹ منٹ جو شاپنگ کچھ رہ جاتی ہے تو یہاں پہ وہ سارا ماحول ملتا ہے، اشیاء ملتی ہیں، آپ کپڑے لیں، چوڑیاں لیں، مہندی لگوائیں، اور جاتے جاتے کچھ سموسے پکوڑے اور کیا کہتے ہیں آئس کریم کھائیں. ایک چیز آپ کو بتاؤں جو کہ مجھے ابھی تک پچھلے 16 سالوں میں اپنی چاند رات پہ میں خود شاپنگ نہیں کر پاتی. اچھا. اور مجھے جب سٹال لگوا رہی ہوتی نا تو میں کپڑے دیکھتی ہوں، کیونکہ ہر عورت کی نیچر ہے کہ وہ کپڑے، زیور، جوتے ضرور دیکھتی ہے. تو میں بڑے سوٹ پسند کر رہی تھی کہ اچھا یہ ختم ہوگی، یہ لوں گی، اب بھی آتی ہوں، یہ رکھ لیں، یہ رکھ لیں. اس کے بعد نہ مجھے ہوش ہوتی ہے نہ وینڈرز کو ہوش ہوتی ہے، کیونکہ رش پڑتا ہے. تو کبھی میں پوچھوں میں کسی وینڈر سے جی میں نے آپ سے ایک سوٹ کہا تھا رکھ دو، نے کہا جی کون سا سوٹ. تو آج تک 16 سالوں میں اپنی چاند رات پہ خود شاپنگ نہیں کر پائی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ امریکن کاؤنسل آف مائنارٹی وومن کے امبریلا کے اندر چاند رات سب سے جو بڑا ایونٹ ہے، اس کے علاوہ آپ کے اور سگنیچر پروگرامس ہیں، ایونٹس ہیں، ان کا تھوڑا. جی چاند رات کے بعد مجھے اپنا سب سے زیادہ ذاتی طور پہ جو مجھے اپنا ایک اور ایونٹ جو کہ پچھلے 4 سال سے شروع ہوا ہے وہ ہے جی ڈے آف ڈگنیٹی. اچھا. وہ مجھے اتنا پسند ہے کہ چاند رات سے زیادہ مجھے، چاند رات جتنا زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں، کیونکہ چاند رات ہم نے شروع کی تھی اپنے مذہب کو اور اپنے کلچر کو یہاں کے بچوں کو بتانے کے لیے. جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں انہیں نہیں پتا کہ چاند رات کیا ہوتی ہے، عید کیا ہوتی ہے، ان کو صرف یہ پتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں،
آج عید ہے اور آج چھٹی ہے اور ہم نے سونا ہے. یا جو ہوتا تھا کہ ماؤں نے کچھ ایکسٹرا کھانے بنائے ہوتے تھے, کھانا کھایا, اور جن کے فیملی یہاں رہتی ہیں امریکہ میں, ایک دوسرے کے گھر چلے گئے, تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ چاند رات یا عید ہوتی کیا ہے. بیسکلی چاند رات کا تو ویسے تو کوئی تصور نہیں ہے اس میں, سوائے اس کے کہ وہ بھی ایک جو رات ہے عبادت کی رات ہے, جیسے کہ لیلۃ الجائزہ ہمارے دین میں. لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ جو عید ہے ہمارے بچے اس خوشی کو اسی طریقے سے سیلیبریٹ کریں جو ہم نے اپنے بچپن میں کی ہوئی ہیں, کہ روزے ختم ہو گئے ہیں, کل عید ہے, ہم شاپنگ کرنے جائیں, نئی نئی چیزیں خریدیں, تھوڑا سا اللہ گلا ہو, ایک رونق ہو, بازار ہو. اور دوسرا یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سالوں سے ہماری چاند رات پہ فیملیز آ کے ملتی ہیں, وہ ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں کہ اچھا بروکلن میں چاند رات ہو رہی, ہم آ رہے ہیں, آپ لوگ بھی پہنچو. تو ایک گیٹ ٹوگیدر بھی ہو رہا ہوتا ہے. پھر وہی فیملیز افطاری بھی یہاں پہ کرتی ہیں یہاں کے مقامی ریسٹورینٹس میں, اور شاپنگ بھی کرتی ہیں, آپس میں ملتے بھی ہیں. ایک بڑا خوشی کا ماحول ہوتا ہے. وطن کا جو ماحول ایسے موقعوں پہ ہوتا ہے وہ یہاں پہ, اور وہ چیز ہمارے بچوں نے پچھلے 16 سالوں میں دیکھی. جو چھوٹے بچے آتے ہیں ان کو پتہ چلا کہ اچھا ہمارے جب عید ہو تو رات کو یہ بھی ہوتا ہے, ورنہ تو ان کو خالی کرسمس نائٹ اور کرسمس ایو اور جنگو بیل یہ چیزیں یاد تھی. تو ایک تو وہ چیز ہوئی ہے, اور دوسرا اس کے بعد مجھے جو اپنا ایونٹ پسند ہے ڈے آف ڈگنیٹی, جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جیسے سردیاں شروع ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں, جس میں سب سے پہلا اسٹال ہمارا ہوتا ہے میڈیکل کا, جس میں فری میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے. کہ اگر کسی کے پاس میڈیکیڈ نہیں ہے, انشورنس نہیں ہے, ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا, یا جیسے یہ ہمارے شیلٹر میں رہنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے یہ ہمارا ایونٹ بڑا ضروری ہے. تو یہ سب لوگ آتے ہیں, اور اس میڈیکل چیک اپ کے بعد ہم وہاں پہ فری ہم جرابیں دے رہے ہوتے ہیں, گلوز دے رہے ہوتے ہیں, بلینکٹس ہوتے ہیں, اسکارف ہوتے ہیں, ہائیجین کٹس ہوتی ہیں, جیکٹس ہوتی ہیں, اور یہ ساری چیزیں برانڈ نیو ہوتی ہیں, اور بڑے اچھے بلینکٹس ہوتے ہیں. پھر اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک اسٹال پہ وہ رکتے ہیں. ہاں, بچوں کا اسکول بیگز ہوتے ہیں, بچوں کے اسکول کا وہ جو سامان, اسکول سپلائز ہوتی ہے, اسکول بیگز الگ ہوتے ہیں, سپلائز الگ ہوتی, پھر بچوں کے بلینکٹس الگ ہوتے ہیں چھوٹے. تو یہ ساری چیزیں 1 by 1 وہ جاتے ہیں ایک ایک اسٹال سے لیتے ہوئے, اور اینڈ پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہاٹ میل ان کو سرو کرتے ہیں. تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں, اس میں یہ نہیں کہ کوئی غریب ہی آ رہا ہے, کوئی ہوم لیس آ رہا ہے, کوئی شیلٹر والا آ رہا ہے, کوئی بھی. تو وہ ہمارا ایک سردیوں کا تحفہ. اور بہت ساری وہ فیملی جو یہ چیزیں نہیں خرید سکتے, اور جو لوگ شیلٹر میں رہتے ہیں ان کے لیے اسپیشل ہمارے پاس ایک بیگز ہوتے ہیں جس میں کافی ساری چیزیں آتی ہیں, وہ بھی ہم صرف شیلٹر والوں کو دیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی اپنی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ باقی جو کمیونٹیز کے لوگ ہیں اور جو یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. تو یہ جو ایونٹ ہے نا, یہ مجھے چاند رات کے بعد جو ہے ایک با مقصد ایونٹ ہے. جیسے چاند رات کو شروع کرنے کا مقصد خالی عید سیلیبریشن نہیں تھی, ہلا گلا نہیں تھا, ایک بتانا تھا کہ ہم لوگ مسلمان یہاں پہ ہیں, ہمارے بھی تہوار ہوتے ہیں اور ہم ان کو سیلیبریٹ کریں گے. اور اس طریقے سے ڈے آف ڈگنیٹی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہماری جو دوسری عید آتی ہے تو اس پہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ یہاں پہ اکثر لوگوں کو کم ملتا ہے, کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنی قربانی کے پیسے پاکستان بھیج دیتے ہیں وہاں ان کے رشتہ دار کر کے, تو وہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی کے گھر سے کبھی گوشت آ گیا تو بنا لیا, ورنہ قربانی کا گوشت یہاں ذرا مشکل ملتا ہے. کھاتے تو ہم روز ہی ہیں لیکن قربانی کا ایک ثواب والا ہوتا ہے. تو پھر ہم نے جب یہ شروع کیا, ویسے تو یہ چھوٹے پیمانے پہ تھا, ہم لوگوں نے اپنے آفس میں, شاید آپ کو یاد ہوگا شروع میں اپنے آفس میں قربانی کروا کے بکرے لاتے تھے اور یہاں بانٹتے تھے, یاد ہے مجھے. پھر ہم نے اسلامک ریلیف آف USA کے ساتھ پارٹنرشپ کی, اور اس کے ساتھ پارٹنرشپ کا یہ فائدہ ہے کہ ہمارے پاس ہر سال آلموسٹ 4000 پاؤنڈ جو گوشت ہوتا ہے وہ آتا ہے. کچھ جو ہمارے پاس جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں, بجائے یہ کہ ہم خود جا کے تو کروائیں, ہم یہ سارے پیسے ان کو بھیج دیتے ہیں, وہ اس میں اپنا حصہ بھی ڈال دیتے ہیں. اچھا, ہاں, تو وہ یہ ہوتا ہے ہمارے پیسے بھی ان کے پیسے بھی, تو وہ جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گوشت زیادہ ملتا ہے, تو زیادہ لوگوں کی ہیلپ ہوتی ہے. اور قربانی کے گوشت کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی صدقہ خیرات تو ہوتا نہیں, نہ یہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے کہ یہ خالی غریب ہی ہیں جو مستحق ہیں, یہ تو ہر ہاں جی کوئی بھی. تو وہ بھی ایک بڑے پیمانے پہ جب ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں نا تو اس کی جو خوشی ہوتی ہے نا وہ بھی ایک الگ ہی ہے. پھر قربانی کے گوشت کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم تھینکس گیونگ پہ حلال ٹرکی, کیونکہ حلال ٹرکی جو بڑے بڑے سٹورز ہیں وہ رکھتے تو ہیں لیکن وہ کافی ایکسپینسو ہوتی ہے, تو وہ بھی ہم نے یہ شروع کیا. تو اب حلال ٹرکی ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کو بھی ماشاءاللہ 5 سال ہو گئے. تو ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو
تھینکس گیونگ پہ حلال جو برڈ ہے وہ مل جاتا ہے. باقی اور اس کے لیے یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے، ہمارے جو بھی چیزیں جتنے بھی ایونٹس ہیں یہ تمام کمیونٹیز کے لیے ہوتے ہیں. ایک ایونٹ آپ کا اور ہے گفٹ پیک، جی رمضان گفٹ پیک. جی وہ ماشاء اللہ تھینک یو سو مچ. وہ ہے رمضان فوڈ گفٹ باکسز، اور وہ بھی وہ ہیں کہ ذہن میں وہی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ امریکہ میں رہتے ہوئے بھی ہر چیز افورڈ نہیں کر سکتے. تو وہ پہلے ہم چھوٹے پیمانے پہ افطاری کرواتے تھے، کھجوریں اور فروٹس اور پانی کی بوتل لے کے کھڑے ہو جاتے تھے ایوری فرائیڈے. تو وہ پھر ہم نے ختم کیا. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے یہ پروگرام شروع کیا، اور اس میں بہت بڑا ایک باکس ہوتا ہے. تو وہ ہم ایکچولی سال کا پہلا ایونٹ جو ہوتا ہے نا ہمارا وہی ہوتا ہے رمضان فوڈ باکسز ڈسٹریبیوشن. وہ بانٹتے ہیں، پھر چاند رات آتی ہے، پھر اس کے درمیان میں ہم ایک چھوٹا سا کر لیتے ہیں ہیلتھ سمپوزیم، پھر ہماری بڑی عید ہوتی ہے. بڑی عید کے بعد جی ہمارا ایک ایونٹ اور ہے 16 سال سے، وہ ہے بیک ٹو اسکول. میں کہنے لگا میں نے پھر وہ ہوتا ہے. اچھا وہ ختم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا وہ آ جاتا ہے ڈے آف ڈگنیٹی. ڈے آف ڈگنیٹی ختم ہوتا ہے تو ہمارا ہر مہینے میں کچھ چلتا ہے. پھر آ جاتا ہے جی ہمارا حلال ٹرکی ڈسٹریبیوشن نومبر میں، وہ ختم ہوتا ہے. تو دسمبر میں سال کا جو آخری ایونٹ ہوتا ہے وہ تھا ٹوائس فار ٹاٹ. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ یہ کیوں کرتی ہیں، ٹوائس فار ٹاٹ کا تو اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے. بچوں کا کھلونوں کے ساتھ تعلق، چلے اسلام کے ساتھ تعلق نہیں، اگر اس نام کے اس لفظ کا بچوں کا کھلونوں کے ساتھ ایک پیدائشی تعلق ہے نا. لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، جھنجھنا دے دیتے ہیں. جب وہ ابھی پیدا ہوتا ہے، جب اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کھلونے کا، تو ہم جھنجھنا دے دیا، چھوٹی موٹی چیزیں دے دی. اور اس کے بعد جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے کھلونے بھی بڑے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں سے کیوں محروم رکھیں. ہر چیز کا تعلق صرف مذہب کے ساتھ ہی نہیں ہوتا، کچھ انسانیت کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو یہ کہ مصروف رہتے ہیں جی، ایک کے بعد دوسرا ایونٹ، الحمدللہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. بہرحال آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اس موقع پہ آپ دیکھنے والوں کو یا اپنے ٹیم کے بارے میں کوئی کسی قسم کا کوئی کامنٹ یا پیغام؟ جی میری ٹیم کی تو کہتے ہیں نا جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، جتنی بھی میری ٹیم کو دعائیں دی جائیں کم ہے، کیونکہ میری ایک آواز میں نا سارے کے سارے پہنچتے ہیں. اور وہ میرے لیے نہیں آتے جی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کے لیے. خواتین اپنی جاب سے چھٹی لیتی ہیں، مرد حضرات بھی جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اپنا کام چھوڑ کر آتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو گھریلو خواتین ہیں وہ بھی جس دن آنا ہوتا ہے یا تو رات کو کھانا بنا کے رکھ کے آتی ہیں، صبح آتی ہیں. اور سب کی نیت ایک ہی ہوتی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے جا کے کیوں نہ کھڑے ہوں، کیوں نہ جو بھی ہم سے بن پڑتا ہے کیوں نہ ہم ان کی خدمت کریں. تو وہ اس خدمت کے جذبے کے تحت آتی ہیں. آج تک میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، بے شک جہاں جیسے مرضی آپ ویریفائی کریں، میرے 16 سالوں کے ٹیکس ریٹرن دیکھ لیں یا کوئی بھی حساب دیکھ لیں، آج تک میری ٹیم نے کبھی بھی سیلری نہیں لی. ارشد صاحب ایک پینی جس کو کہتے ہیں نا کہ جی ہم آئے ہیں تو ہمیں ایک پینی ہی دے دیں یا $1 دے دیں، یا ہمیں تنخواہ چاہیے، یا ہمیں آنے جانے کا کرایہ چاہیے، یا ہم جو چیزیں بانٹ رہے ہیں اس میں سے پہلے ہمارا حصہ لگتا ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں بلکہ میری ماشاءاللہ الحمدللہ ہر اچھی بری نظر سے بچائے ایسی ٹیم ہے کہ جب ہم ان کو ان کا حصہ دیتے ہیں، چاہے وہ گوشت ہو، رمضان فوڈ باکسز ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ کہتے ہیں جی یہ رکھ لیں، ہمارا کسی اور کو دے دیں. یا جب کوئی آ جاتا ہے اور چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو اگر کسی نے رکھا ہوا تو کہتے ہیں جی میرا باکس اس کو دے دیں. تو یہ جو جذبہ ہے نا، یہ میری جو ٹیم کے اندر یہ جذبہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا، میں سمجھتی ہوں میری کسی نیکی کا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی ٹیم دی ہے. تو الحمدللہ اگر یہ ٹیم نہ ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتی. میں جو سارا کریڈٹ ہے یہ صرف اور صرف ACMW کی ٹیم کو دینا چاہوں گی، اور اس کے بعد آپ سب کی دعاؤں کو. جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آمین. اور یہ کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہماری کمیونٹی ہے وہ بھی بڑے آپ کے ایونٹس میں پورے جوش کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. خاص طور پہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ آپ کے جو بھنگڑا کرتے ہیں جی، اصل رونق جو ہوتی ہے اینڈ پہ لگاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ ڈریس کمپٹیشن میں وہ تو اسٹیج اترتے ہی نہیں ہیں، ان کی ماں کو کہنا پڑتا ہے پکڑ لو جی جی جی، تو گر نہ جائیں. وہ ماشاءاللہ ایک دم سے سارے جب آتے ہیں نا تو وہ مجھے سب سے زیادہ وہ اچھا لگتا ہے. اب تصویروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، بچے بھرے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت ڈریس.
تو ہمارا بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ یہ اترے، لیکن اتنے سارے ماشاءاللہ آ جاتے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ بچہ گر نہ جائے، تو ہم کہتے ہیں پکڑے ہوئے ہی. جی بالکل بالکل. تو بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. آپ کا بہت شکریہ. ویلکم، موسٹ ویلکم. اور ہماری ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے، کوشش رہی ہے، اور کاوش ٹی وی کی کاوش رہی ہے کہ اپنی کمیونٹی کے جو اچھے کام جو کرتے ہیں ان سے کچھ وقت لے کے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور انشاءاللہ باجی آپ سے اجازت. بہت شکریہ آپ کا. اور موسٹ ویلکم. اور ناظرین ملیں گے آئندہ کسی اور ایسے ہی اچھے پروگرام کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شکریہ. اللہ حافظ.